आज तक वो प्रोपेगेंडा नहीं हुआ कि पाकिस्तानी फ़ौज को तकसीम करने की बाकायदा साजिश हो रही है। पाकिस्तान में कानून क्या बराबर नहीं है? अली वज़ीर जो है उसने कुछ रियासत के ख़िलाफ़ बातें की, वो गरीब आदमी है, उसको जेल में डाल दिया। MNA है, उसको जेल में डाल दिया। मैं फिर कहती हूँ कि अली वज़ीर तो एक मुअज़्ज़ज़ कबीले से ताल्लुक़ रखता है, मेरे कबीले से, कुछ अता पता तो है उसका। इन बेनस्लों का तो पता भी नहीं है PTI वालों का, PTI चेयरमैन का, कि किधर से आए हैं, किधर जाएंगे, किधर से आएंगे, कुछ पता नहीं है इनका। इनका सारा जो असासा जात है, यानी दो बच्चे हैं या जितने भी बच्चे हैं, सारे असासे तो इनके बरतानिया में हैं। बरतानिया जाना इन्होंने वापस। तो क्या हमारे लिए पाकिस्तान तोड़कर जाना है? फ़ौज इस मुल्क की हिफाजत कर रही है, सरहदात की। भारत के हमलों के ख़िलाफ़ जो आदमी मोदी को अपना यार कहता हो, जो आदमी मोदी के जीतने की दुआएं करता हो कि अल्लाह करे कि मोदी जीत जाए, इससे भारत में बहुत अच्छी तब्दीली आ जाएगी, और जो आदमी कश्मीर को बेच दे, जो आदमी IMF के पास पाकिस्तान के बच्चे को, जवान को, पाकिस्तान के मादनियात को, पाकिस्तान के तमाम रिसोर्सेज को गिरवे रखते, वो आज आज़ादी की बात कर रहा है। आज़ादी क्या ठुमकों से आएगी? इस वक्त भी ये जो, मैं तो इस पार्टी को फहाश पार्टी कहती हूँ। फहाश पार्टी। पाकिस्तान में दो तबकात हैं, एक मुअज़्ज़ज़ और एक फहाश लोग। PTI के जो फहाश लोग हैं, ये ना दिन को देखते हैं, ना रात को देखते हैं, ना रमज़ान को देखते हैं। आपने देखा कि जब यकम रमज़ानुल मुबारक को अल्लाह ताला ने इस लानत से कौम को निजात दी, यकम रमज़ानुल मुबारक को, तो पूरा रमज़ान नाच गाने और ठुमके चलते रहे इनके जलसों में। क्या ठुमकों से कोई अमेरिका से आज़ादी हासिल करेगा? और पीछे से अमेरिका से माफ़िया मांग रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें जो है वो बख्श दो, हमारे साथ सुलह कर लो। तो पाकिस्तानी कौम को ये बेवकूफ़ समझ रहे हैं। कश्मीर को जब बेचा तो झूठ मूठ का कहा कि हम कश्मीर के ख़िलाफ़ जो इल्हाक की बात हुई थी उसके ख़िलाफ़ हम एहतजाज करने बॉर्डर पे जाएंगे। पता चला कि PTI के लोग जो हैं वो बॉर्डर पर ठुमके लगाकर वापस आ गए भारत के सामने। ये क्या नाच गानों से, ठुमकों से आपके मुल्क में तब्दीली आएगी? क्या आपके मुल्क के नौजवानों को फहाशी की तरफ ले जाकर आपके मुल्क में तब्दीली आएगी? तालीमी निज़ाम आपने हुकूमत में ठीक नहीं किया। पूरा पाकिस्तान के बच्चे नकल के ज़रिए पास हो रहे हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई काबिलियत नहीं है, कोई हुनर नहीं है। किसका मुकाबला करेंगे? ये गद्दार हैं। अभी मैं सोशल मीडिया पर ट्रेंड देख रही कि बाजवा ट्रेटर है या नियाजी ट्रेटर है? इमरान नियाजी गद्दार है या बाजवा गद्दार है? ये फॉरेन फंडिंग का मैं इलेक्शन कमीशन को कहती हूं कि जो इसराइली फंडिंग हुई है, जो भारतीय फंडिंग हुई है, डरना नहीं है आपने, कौम के सामने रखना। ये इस कौम के मुस्तकबिल का सवाल है। ये पाकिस्तान इमरान नियाजी ने नहीं बनाया था, ये पाकिस्तान के लोगों ने बनाया था कुर्बानियां देकर। आपने इनकी फंडिंग को बेनकाब करना कि किसने इनको फंड किया है कि आज ये पाकिस्तानी फौज पर हमले कर रहे हैं। पूरा मीडिया को तकसीम कर दिया, पूरी कौम को तकसीम कर दिया। और मैं तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से बड़ी एहतराम से कहती हूँ कि आपके मुल्क में अच्छी तरह आपको पता है कि आग लगी हुई है। ब्लू एरिया में किसके कहने पर आग लगाई गई? हमारे शहरियों की गाड़ियों को आग लगाई गई, दरख्तों को आग लगाई गई। आपने कोई एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर, आपने आंखें उसके ऊपर बंद कर ली। मैं मुआज़रत से कहती हूँ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से, आपने कहा कि ये वर्कर्स ने किया, हालांकि PTI चेयरमैन ने खुद कहा कि मेरी अटैक फोर्स, वो वीडियो मौजूद है, वो वीडियो मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को देने को तैयार हूँ कि जिसमें इमरान नियाजी ने कहा कि मेरी अटैक फोर्स रेडी रहे।
اور پھر اس کے بعد جو ہوا بلو ایریا میں درختوں کو آگ لگائی گئی, شہریوں کی گاڑیوں کو توڑا گیا, ان کی شیشوں کو, ان کو آگ لگائی گئی. تو کیا ہم قانون علی وزیر کے لیے اور ہے, غریب علی وزیر کے لیے اور ہے, عمران نیازی کے لیے اور ہے. یہ جو عمران ریاض صحافی گرفتار ہوا ہے, دیکھیں صحافت ایک پاکیزہ شعبہ ہے, مقدس شعبہ ہے. صحافی ہمارے ملک نے انہوں نے قربانیاں دی ہیں. میں سچے ایماندار صحافیوں کی میں قدر کرتی ہوں, لیکن جو بکے ہوئے صحافی ہیں, جو پی ٹی آئی نے جو 8 سال خیبر پختونخوا میں کرپشن کی, جو IMF کے سامنے قوم کو غلام بنایا, جو صحافیوں کو انہوں نے مارا پیٹا اپنی حکومت میں, کیونکہ نیازی کو پیوٹن بننے کا بڑا شوق ہے, پیوٹن سے وہ بڑے متاثر ہیں. پیوٹن بھی اپنے مخالفین کو مارتا ہے, اور یہ بھی, اس کا بھی کوئی ترقی نہیں تھی, صرف مار دھاڑ تھی صحافیوں کی اور تنقید کرنے والوں کی. تو کیا علی وزیر, یہ جو عمران ریاض ہے اس کو گرفتار کیا گیا, یہ میں اس کو بالکل میں اس کے فیور میں ہوں. جو ملک کے خلاف بولنے والے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, جو بھی ان کی سپورٹ کرتا ہے وہ غدار ہے, کیونکہ پی ٹی آئی چیئرمین غدار ہے, پی ٹی آئی غدار ہے اس وقت. علی وزیر نے صرف ریاست کے خلاف چند باتیں کی. یہ پی ٹی آئی چیئرمین تو فوج کو توڑنے پہ لگا ہوا ہے, فوج کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کر رہا ہے, سازش کر رہا ہے. باہر ملکوں سے بھی اس کو سپورٹ مل رہی ہے. ہمارے سامنے ہے سب کچھ کہ باہر کے ملکوں میں کہاں کہاں سے رپورٹس اس کے فیور میں آ رہی ہیں. تو یہ فوج کو توڑ رہا ہے. علی وزیر نے تو چند الفاظ کہے تھے, اس کو جیل میں ڈال دیا, اور یہ دندناتا ہوا پھر رہا ہے. اور چیف جسٹس سپریم کورٹ پی ٹی آئی چیئرمین سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی رائے کیا ہے, فلاں کیس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے. جب میں بات میرے ملک کی ہوگی تو میں تنقید کروں گی, جب میرے ملک کی بات ہوگی, جب میرے ملک کے اداروں کی بات ہوگی. یہ سپریم کورٹ کے تقدس کی بات بھی ہے. یہ سپریم کورٹ کو بھی ڈرا رہے ہیں, سپریم کورٹ کو بھی دھمکا رہے ہیں, ان سپریم کورٹ کے خلاف بھی یہ ٹرینڈز چلاتے ہیں. کیا ہمارے ججز کو ڈرنا چاہیے ان سے؟ آپ ان کی رائے پوچھتے ہیں کہ فلاں کیس میں کیا رائے ہو. میں نے سو موٹو کے لیے درخواست دی چیف جسٹس سپریم کورٹ کو, آج تک مجھے کوئی جواب نہیں آیا اس کے اوپر. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں نے بھیجی, مجھے جواب موصول نہیں ہوا. تو میں کہتی ہوں کہ پاکستان میں قانون امیر اور غریب کے لیے ایک ہونا چاہیے. عام آدمی جو بات کرے گا, عام آدمی جو بات کرے گا اس کو جیل میں ڈال لیں گے, اور جو طاقتور آدمی ملک کو آگ بھی لگائے گا, فوج کو بھی تقسیم کرے گا, کرپشن کے پیسے بھی کھائے گا. کورونا کا فنڈ کھا گئے پی ٹی آئی والے. شرم کی بات ہے, جب پوری پاکستان میں کورونا پھیلا ہوا تھا تو ان لوگوں نے کورونا کا فنڈ کھا لیا. جو دوست ملکوں نے کورونا کے پیسے بھیجے تھے وہ انہوں نے بیچ دیا دوسرے ملکوں کو پیسوں کے عوض. 700% دوائیوں میں انہوں نے اضافہ کیا. اور پھر جو عامر کیانی تھا جس نے 700% اضافہ کیا, کیونکہ وہ تو فرنٹ مین تھا نیازی کا, اس کو عوامی رد عمل کے اوپر فارغ کیا, اور پھر پی ٹی آئی کا جو ہے وہ سیکرٹری جنرل لگا دیا. چینی اسکینڈل میں, آٹا اسکینڈل میں, پیٹرول اسکینڈل میں جتنے بھی تھے ان کو فارغ نہیں کیا, ان کو اس سے بھی بڑا عہدہ دے دیا. یہ ہے کرپشن کے خلاف جہاد کرنے والے. پورے دنیا میں انہوں نے بھیک مانگی, ہمارے سر شرم سے جھکا دیے. ہر ملک کے سامنے انہوں نے کشکول جو ہے وہ کشکول لے کر گئے. توشہ خانہ سے انہوں نے جو گفٹس ہیں, ابھی مزید میرے خیال سے 3-4 گھڑیاں جو ہیں 15 کروڑ روپے کی گھڑیاں, پہلے بھی جو گھڑیاں اور زیورات تھے جو توشہ خانہ سے غیر ملکی تحائف تھے عرب ممالک سے, خلیجی ممالک سے, وہ تو پاکستان کے غریب عوام اور پاکستان کی مملکت کو دیے گئے تھے. جو ایماندار عمران نیازی ہے, جس کے پاس سب کچھ ہے, اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے, مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں, پیسے کی کمی نہیں ہے. وہ کہتا ہے میرے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے. توشہ خانہ سے گفٹس جو ہیں وہ سارے لے کر اپنی جیب میں ڈال لیے. ہیروں کے, جواہرات کے, جو کہ پاکستان کے عوام کے امانت تھی, یہ تحفے,
یہ ریاست کی امانت تھی. ادھر آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ایک روٹی کی بجائے آدھی روٹی کھاؤ, اور خود ہیروں جواہرات کے وہ جو تحائف تھے وہ قوم پر کے لیے بیچنے کی بجائے خود مارکیٹ میں بیچ کر پیسے اپنی جیب میں ڈال لیے. پی ٹی آئی چیئرمین کے اثاثوں میں 200% اضافہ ہوا, شیخ رشید کے اثاثوں میں 200% اضافہ ہوا, پی ٹی آئی کے سارے منسٹرز کے اثاثوں میں کئی 100% اضافہ ہوا. نیب اس کے اوپر تحقیقات کرے گی, سپریم کورٹ اس کے اوپر کچھ بولے گا؟ یہ کرپشن کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. ابھی خیبر پختونخوا میں کورونا کے فنڈ کا بہت بڑا سکیم آیا ہے. کورونا کا فنڈ خیبر پختونخوا میں کھا گئے. بلین ٹری سونامی کے درخت ہمیں دکھا دیں. بات یہ ہے کہ میں چیف جسٹس سپریم کورٹ سے میں کہتی ہوں یہاں سے کہ معذرت کے ساتھ عائشہ گلالئی نے جب بھی اس ملک کو خطرہ محسوس ہوا, اس ملک کے وجود کو خطرہ محسوس ہوا, تو عائشہ گلالئی نے, میں آپ کے ادارے کی تقدس کی بات بھی کرتی ہوں, تو عائشہ گلالئی ہمیشہ میدان میں آئی. سو موٹو نوٹس میری لیٹر پر نہیں لیا گیا. میں اب یہاں پر اعلان کرتی ہوں کہ میں ابھی یہاں پر تھانے جاؤں گی. یہ جو سیکریٹریٹ تھانہ ہے, میں وہاں پر غدار پی ٹی آئی چیئرمین عمران نیازی کے خلاف غداری کا مقدمہ FIR میں درج کروانے جا رہی ہوں. پھر میں دیکھتی ہوں کہ کون سے ادارے اس کے اوپر آنکھیں بند کرتے ہیں. ابھی بھی آپ ٹرینڈ دیکھیں سوشل میڈیا پر, پاکستانی فوج کے خلاف ٹرینڈ شروع ہے. الطاف حسین کو آپ جیل میں بند کر, الطاف حسین کو آپ جو ہے پابندی لگا سکتے ہیں, اس کو آپ 81 سال کی سزا دے سکتے ہیں جیل کی, اس کی تقریروں پر پابندی لگا سکتے ہیں. ان پر پابندی کوئی لگانے والا نہیں. آپ ڈرتے ہیں کیا ان سے؟ یہ تو بزدل آدمی ہے, ڈرپوک آدمی ہے. اور سزا جب آپ دیں گے, ایسی باتوں پر جب آپ چھوٹے کو سزا دیتے ہیں تو بڑے کو بھی سزا دیں. قانون کا پلڑا جو ہے وہ برابر ہونا چاہیے, طاقتور کے حق میں جھکا نہیں ہونا چاہیے. پولیس بھی چھوٹے چور کو پکڑتی ہے, بڑے چور کو سلام کرتی ہے. یہ کون سا طریقہ ہے پاکستان میں؟ یہ کون سا ٹرینڈ ہم بتا نہیں, عوام کو کون سا پیغام دے رہے ہیں؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, یہ نہیں چلے گا. اور وہ چینلز, میں خاص طور پر ARY میں جس طریقے سے صحافی اس وقت سرگرم ہیں ریاست کے خلاف, کیونکہ ان کو مراد دی گئی, PTI کے دور میں مراد دی گئی ہیں, پیسوں سے بک گئے. بول چینل کے لوگ, میں کہتی ہوں کہ ان ایسے چینلز پر, ایسے صحافیوں پر جو ریاست کے خلاف بات کرتے ہیں, PTI چیئرمین کے فیور میں اس کے بیانیے کو ہوا دیتے ہیں, ان کو سزائیں ہونی چاہیے, ان کو بند ہونا چاہیے, ان کے پروگرامز کو بند ہونا چاہیے, ایسے چینلز کو بند ہونا چاہیے. تو میں ابھی FIR درج کروانے جا رہی ہوں. اگر کوئی آتا ہے میرے ساتھ صحافی تو آپ آئیں ہمارے ساتھ. ہم اپنے صحافیوں کے ساتھ بھی ہیں, وہ صحافی جو ایماندار ہیں, جو پاکستان کی حفاظت جو ہے اس کو مقدم سمجھتے ہیں. ہمارے صحافیوں نے بہت قربانیاں دی, لیکن کالی بھیڑوں کو بے نقاب کرنا جو ہے وہ ہم سب کا فرض ہے. وہ حب الوطن پاکستان کے طور پر شکریہ.